प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को एक मर्तबा फिर बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी सिर्फ 7 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपनी थोड़ी फिक्र नहीं, अपनी आधी फिक्र नहीं, अपनी सारी फिक्र। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरा और आपका खुदा हमारी सारी फिक्र अपने ऊपर लेना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम अपनी फिक्रें उसको दे दें। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है और उनके ताल्लुक से तमाम मामलात को बगौर निगाह में रखता है। आपको पता होगा कि जब खुदा ने आदम को बनाया, इससे पहले कि खुदा आदम को बनाता, खुदा ने बागे अदन में हर एक चीज उसके लिए तैयार कर दी थी। उसके लिए दरख्त लगाए थे, उसके लिए साफ ऑक्सीजन वहां पर मौजूद थी, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम था। और खुदा ने यह भी उसके बारे में सोचा कि सारे जानवरों के जोड़े हैं लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो खुदा ने उसके साथी के ताल्लुक से भी सोचा कि खुदा उसको बागे अदन में अकेले ही ना फिराए, बल्कि उसके साथ बातचीत करने वाला भी कोई हो, क्योंकि खुदा के ताल्लुक से लिखा है कि वो ठंडे वक्त में मिलने के लिए उनसे आता था। इसका मतलब है कि कोई मखसूस वक्त था जिसमें खुदा आदम से मुलाकात करने के लिए आता था। बाकी सारे टाइम में तो उसे कोई पार्टनर चाहिए था जिससे वो बात करता। तो खुदा ने फिक्र की और खुदा ने उस पर नींद भेजी और उसकी पसली में से ही खुदा ने उसके लिए एक जीवन साथी ले लिया। खुदा को लूत के घराने की फिक्र थी, इसलिए फरिश्तों ने जल्दी करवाई। अगर लूत की फिक्र ना होती खुदा को, तो आप इस बात को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि लूत अपने घराने समेत गंधक के साथ बरसती हुई जो आग थी वो उसका शिकार हो जाता। लेकिन खुदा को उसकी फिक्र थी, खुदा ने उसको उससे बचाया। खुदा को अपने लोगों की फिक्र थी, उसने अपने लोगों को शरीयत दी ताकि वो उसके कलाम से वाकिफ हो जाए। सोचें, ऐसी जिंदगी जिसमें खुदा का कलाम ना हो। अगर इंसानों के पास खुदा के कलाम की रहनुमाई मौजूद ना होती तो वो किस तरह जिंदगी बसर करते। यहाँ पे जंगल का कानून होता। काजियों की किताब में लिखा है, चूंकि उनका कोई बादशाह नहीं था, उन्हें जो कुछ सही मालूम होता था वो वही करते थे। वो जिंदगी, वो घराने, वो कलीसियाएं जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं, वहां पर मामला ठीक अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुदा को इस बात की फिक्र थी कि मैं अपने लोगों को एक ऐसा रोड मैप दूं, मैं अपने लोगों को खुदा का, मैं अपने लोगों को अपना कलाम दूं ताकि वो इस कलाम को लेकर जिंदगी को पाएं और अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा सके। खुदा को एलिया की फिक्र थी और उसने एलिया से कहा कि मैंने कौवों को हुक्म कर दिया है, तू जाके क्रेत के नाले के पास जाके बैठ जा, वहां पर रह और कौवे आएंगे और वो तुझे खाना देकर जाएंगे। और हैरान कुन बात यह है कि खुदा ने कौवों के जरिए से दाल नहीं भेजी, आलू पालक नहीं भेजी, ना आलू पालक भेजी, ना दाल भेजी, ना कोई आम चीज भेजी, बल्कि गोश्त। एक ऐसी चीज जो आमतौर पर नहीं मिलती और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर काल पड़ा हुआ था, जानवर भी मर चुके थे। लेकिन खुदा ने उसके लिए गोश्त मुहैया किया और दोपहर को और शाम को 2 टाइम उसको खाना मिलता था और कौवे जाकर देते थे। इसका मतलब है मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या बनेगा, खुदा किस तरह से पूरी करेगा। खुदा को इससे पहले कि हमें किसी चीज की जरूरत हो, खुदा को पहले से ही पता होता है। इनको कपड़ों की जरूरत है, इनको पैसों की जरूरत है, इनको खाने पीने की जरूरत है। हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर एक चीज को खुदा जानता है। खुदा को नैनवा के लोगों की फिक्र थी। आप सोचें, अगर यूना तरसीस को चला जाता और वो नैनवा की तरफ ना जाता, क्योंकि उसने तो फैसला कर लिया था कि वो नैनवा नहीं जाएगा बल्कि वो तरसीस की तरफ चला गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने किराया दिया, किराया देकर वो गया। कई बार हम किराया देकर, कई बार हम पैसे लगाकर खुदा से भाग रहे होते हैं। कुछ लोग पैसे लगा के सिगरेट खरीदते हैं, पैसे लगा के शराब खरीदते हैं, पैसे लगा के जुआ खाने में जाते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि वो खुदा के हाथ के नीचे से दूर चले जाएं। यूना से खुदा ने कलाम किया था कि तू जा और जाकर मेरा कलाम मेरे लोगों को सुना, लेकिन वो डर गया उन लोगों से
اور اس نے مناسب یہ جانا کہ وہ ان لوگوں کو فیس نہ کرے، بلکہ اس نے کرایہ دیا اور ترسیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، جہاز جو ہے وہ سمندری طوفان میں گھر گیا، اور پھر خدا ایک مچھلی کے ذریعے سے دوبارہ یونا کو واپس لے کر گیا، اور وہ نینوا پہنچتا ہے۔ جب وہ نینوا پہنچا تو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر جو خدا کے کلام سے نہ واقف تھا، خدا کے کلام کو جانتا نہ تھا، اور وہ لوگ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے، اور وہ خدا سے بہت دور تھے۔ اسی لیے خدا کا ہاتھ اس شہر کے خلاف تھا، اس علاقے کے خلاف تھا۔ لیکن خدا نے یونا کو وہاں پر بھیجا کیونکہ خدا کو ان کی فکر تھی۔ اور میرے لیے جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی جا کے یونا نے خدا کا کلام وہاں پر ڈکلیئر کیا، خدا کے کلام کی منادی کی، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ سمیت اپنے سر پر خاک ڈالی، راکھ ڈالی، اور انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے پیرہن چاک کر لیے، وہ روزے میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ایک ایسا خادم جو خدا کا کلام لے کر جائے وہ زندگیوں کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسا خادم جس کے پاس واقعی میں خدا کی زندہ آواز ہے، جب وہ بولتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو لوگوں کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام بہن بھائی جو خدا کی خدمت کرنے میں پیش ہیں، خواہ وہ کوائر لیڈرز ہیں، خواہ وہ میوزیشنز ہیں، خواہ وہ کلام سنانے والے ہیں، چرچ ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان کو دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس خدا کی برکت ہونی چاہیے، ان کے پاس خدا کا کلام ہونا چاہیے، ان کے پاس خدا کا مسا ہونا چاہیے، ان کے پاس خدا کا پاک روح ہونا چاہیے۔ اور جب وہ اپنا منہ کھولیں گے تو کلیسیا کی ضروریات پوری ہوں گی، کلیسیا برکت پائے گی۔ میرے عزیزو، خدا فکر کرتا ہے، خدا کو ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہماری زندگی کے ہر ایک ایریا سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی فکر ہے۔ خدا کو داؤد کی فکر تھی، اور خدا نے ناتن نبی کو بھیجا۔ خدا نے ناتن نبی سے کہا کہ جا کر داؤد کو بتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی لائف پہ ہر روز اپنی لائف کے انالیسس کریں تو بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے، بہت سے ایسے کام ہیں۔ اور جب ہم شام کو دعا کے لیے جھکتے ہیں یا بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، دعا میں سر جھکاتے ہیں، ہم خدا کے حضور اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ خداوند آج مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ یہ پتہ صرف اسی شخص کو چلتا ہے جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو شخص خدا کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنی زندگی اسی مستی میں گزارتا چلا جاتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ اس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے، ہماری اپنی زبان میں، انگریزی میں یا اردو میں، ایون کہ پنجابی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی، دنیا کی بہت سی زبانوں میں خدا کا کلام میسر ہے۔ جو شخص جو زبان بولتا ہے اس کی ہی زبان میں خدا کا کلام موجود ہے، وہ چاہے اسے پڑھ کر رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا جو ہے وہ فکروں کے اندر گھری ہوئی ہے، پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اگر ہم متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 25 تا 34 آیات پڑھیں تو وہاں پر ایک مشہور پیسج آپ کو ملے گا جہاں پر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم کھانے کی فکر نہ کرنا، تم پہننے کی فکر نہ کرنا۔ چڑیوں کا ذکر ہے وہاں پر۔ خدا یسوع مسیح نے ایک کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے انسانوں کو، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن اصل میں ہم باطنی طور پر کمزور ہیں۔ ہم فکروں کے نیچے دب جاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی ٹینشن آ جائے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے چڑیوں کی مثال دی کہ چڑیوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ ہی ان کے کھتا ہوتا ہے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خدا چڑیوں کو کھلا سکتا ہے تو تم کو کیوں نہ کھلائے گا۔ مرکز کی معرفت انجیلی بیان اس کا 4 باب اس کی 38ویں آیت ورس نمبر 38 کو پڑھیں تو لکھا ہے، پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ رسولوں کی طرح ہم بھی کئی بار جب طوفانوں میں گھر جاتے ہیں، ہماری زندگی کی کشتیاں بھی طوفانوں میں گھر جاتی ہیں، تو ہم ڈھاواڈول ہو جاتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خداوند کا دھیان ہم سے ہٹ گیا ہے، خداوند کی توجہ ہماری دعاؤں پر نہیں ہے، خدا ہماری فریادوں التجاؤں کو نہیں سن رہا، خدا ہماری آزمائشوں سے بے خبر ہے۔ لیکن ایسا نہیں۔ خداوند نے ان سے کہا کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں، اور اسے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ
وہاں پر بڑا امن ہو گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی کے اندر آزمائشیں ہیں، ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں اور حالات نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے، تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس بات پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ اگر آپ سدرک، میشک اور ابدنجو کے تعلق سے سوچیں تو وہ آگ کی بھٹی میں گرائے جانے والے تھے، اور آگ کی بھٹی کو 7 بار تیز کر دیا گیا تھا، مطلب اس کے الاؤ کو 7 بار بڑھا دیا گیا تھا، اور وہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ جو لوگ ان کو پھینکنے کے لیے گئے تھے وہ زندہ نہ رہے، وہ مر گئے۔ لیکن سدرک، میشک اور ابدنجو جب اس بھٹی کے اندر گئے تو الہزادہ پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ کسی آزمائش میں گھریں، اس سے پہلے کہ میں اور آپ کسی مشکل کا شکار ہوں، ہمارا خدا اس مشکل میں ہم سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ ہمیں فقط یقین کرنا ہے، ہمیں اپنی فکریں اس پر ڈالنی ہیں۔ جب ہم اپنی فکریں اپنے اوپر ہی اٹھائے پھریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک بڑا پرانا واقعہ یاد آیا، میں نے اپنے کئی پیغامات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی بیل گاڑی پر ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا، کچا راستہ تھا، اور وہ گیت گاتا ہوا، دعائیں کرتا ہوا، شکر گزاریاں کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے دیکھا کہ راستے میں ایک بزرگ عورت اسے جاتی ہوئی نظر آئی، جو بہت ہی بزرگ تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، اور اس نے اپنے سر کے اوپر ایک گٹ کہہ لیں، اس نے اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جس میں شاید گھاس ہوگی یا کچھ اور کوئی وزنی چیز تھی۔ تو اس نے اس بزرگا سے کہا کہ ماں جی، آپ میری بیل گاڑی پر بیٹھ جائیں اور میں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ کو وہیں پہ اتار دیتا ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے اس کو دعائیں دی، اس نے کہا بیٹا خدا تیرا بھلا کرے، اور وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ گئی۔ لڑکا پھر اپنی عادت کے مطابق گیت گانے لگا، پرستش کرنے لگا، ستائش کرنے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی بیل گاڑی میں کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میری بیل گاڑی میں تو صرف ایک بزرگ ماں ہے اور میں ہوں اور میرا یہ بیل ہے، اتنی تیز سانس کون لے رہا ہے؟ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بزرگ عورت جو تھی، اس نے اپنے سر کے اوپر وہ ابھی تک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی، جو کہ وزنی گٹھڑی تھی، اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا ماں جی گٹھڑی تو تھلے لا دیو۔ وہ کہنے لگی پتر میں کہا تیرے گڈ تے پار نہ پی جائے، تیری بیل گاڑی کے اوپر زیادہ وزن نہ ہو جائے۔ اس نے کہا ماں جی آپ بیل گاڑی کے اندر ہے، وزن ابھی بھی بیل گاڑی کے اوپر ہی ہے، آپ اس گٹھڑی کو نیچے رکھ دیں اور آرام سے بیٹھیں، ریلیکس کریں۔ کئی بار ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی فکریں اپنے اوپر ہی اٹھائی ہوتی ہیں۔ بچوں کی فیسوں کی فکر، شادی میں کپڑے بنانے کی فکر، گھر کی فکر، فلاں فکر، یہ فکر، وہ فکر، فکروں کا ایک ہجوم ہمارے ارد گرد رہتا ہے اور ہم ان فکروں میں گھرے رہتے ہیں۔ سدرک، میشک اور ابدنجو نے تجربہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے، الہزادہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ دانیل کو جب شیروں کی باند میں ڈالا گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دی۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، یہ ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس ہے، اور ایسے تجربات ہمیں بھی اپنی لائف میں ہوئے ہیں، لیکن ہم بارہا ان کاموں سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتے ہیں جو خدا نے ماضی میں ہماری زندگی کے اندر کیے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا شاید اس دفعہ ہمارے لیے یہ نہ کر سکے۔ خدا کو یوسف کی فکر تھی، خدا نے اس کو خواب دکھائے تھے اور خدا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گو حالات اس کے اگینسٹ تھے، صورتحال اس کے اگینسٹ تھی، اور سچویشن بڑی ورس تھی، لیکن خدا اپنے کلام کے مطابق ڈے بائی ڈے اس کو اس منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ خدا کو اس کی فکر تھی، خدا اسے بھولا نہیں تھا، خدا نے اسے چھوڑا نہیں تھا، خدا نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا۔ کئی بار لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بہنیں بتاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب میرے بیٹے نے مجھے بڑا تنگ کیا، نشہ کرتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے، ہمارے لیے بہت مشکل کا سبب ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا پادری صاحب، میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، میری بیٹی کے پاس اولاد نہیں ہو رہی، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ۔ لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے، اسے ہماری فکر ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سرفرازی پائیں۔ ہمارا ہر ایک مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں خداوند واقف ہے۔ آپ کو مارتھا کے تعلق سے پتا ہوگا کہ مارتھا کتنی چیزوں کے فکر و تردد میں تھی، وہ اس کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح سے میں یسوع کو پسند آ جاؤں۔ کئی بار ہم یسوع کو پسند آنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم اس چیز پر بڑی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں پسند کرے، اور اس میں ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم چرچ میں ایک بڑا مقام بنا لیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں،
وہ صرف پادری صاحب سے شاباش لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ خداوند ہمیں پسند کرے گا، پوشیدگی میں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں تاکہ سب کلیسیا کے لوگ جانیں کہ یہ بہن بڑی سرگرم ہے، یہ بھائی بڑا سرگرم ہے. میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کو دکھانے کے لیے کام کریں. اور اگر ہم فلپیوں 2 باب اس کی 21 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں. سب کن فکروں میں ہیں جی؟ اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی. آج ہمیں فکریں اپنی ہی لگی ہوئی ہیں. کلیسیا کے اندر آ کے بھی ہم اپنی ہی فکریں بتاتے ہیں، ہم اپنے ہی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنی ہی مشکلات کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ خدا ہمارے لیے کر آیا ہے ہم اس کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں وہ چیزیں بڑی جلدی بھول جاتی ہیں. جب بنی اسرائیل قوم سمندر میں سے نکلی تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. آپ بھی اس کو امیجن کریں، سوچیں کہ رات کا وقت ہے اور مصری فوجیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں اور بیچ میں آگ ہے. خدا نے آگ کے ذریعے سے مصریوں کو روک رکھا ہے اور آگے خدا کام کر رہا ہے، آندھی چلا رہا ہے اور سمندر کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے. بیچ میں اسرائیلی کھڑے ہیں. اسرائیلی لوگ اپنے بچوں کو دکھا رہے ہوں گے کہ وہ دیکھو خدا راستہ بنا رہا ہے، وہ دیکھو خدا راستہ کلیئر کر رہا ہے، وہ دیکھو خشک راستہ خدا ہمارے لیے بنا رہا ہے. یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بڑی بات تھی. وہ اس میں سے نکلے، سیف اینڈ ساؤنڈ سارے نکل گئے. لیکن ایک افسوسناک بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، انہوں نے ایک شکر گزاری بھی کی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ہمارے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جیسے کوئی ہماری لائف میں بڑا کام ہو ہم فوراً شکر گزاری کی عبادت کرواتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جی شکر گزاری کریں. شکر گزاری ہو گئی، سب کھانا پینا کر کے اپنے گھر چلے گئے. بڑا اچھا ہوا جی، بڑے اچھے گیت تھے جی، بڑا اچھا کلام تھا جی، آج بڑا اچھا کھانا آپ نے کھلایا، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو جی. جیسے ہی وہ عبادت ختم ہوتی چند ہی دنوں کے بعد ہم خدا کے اس کام کو بھول جاتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا. وہ جب اس سمندر میں سے نکلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصریوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد آگے جا کر وہ بھول گئے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور انہوں نے بچڑا بنا لیا اپنے لیے. حیران کن بات، بچڑا بنانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے. ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم باتوں کو یاد رکھیں، جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اسے بھول نہ جائیں. ہماری فکروں میں بہت جلد گھر جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں. جب ہم خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں تو پھر فکریں ہمیں دبا لیتی ہیں. لیکن اگر ہمیں خدا کے کام یاد رہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ خدا نے پچھلے مہینے بھی میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا تھا، خدا آج بھی میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ایک دفعہ ایک شخص مجھے ملا، بڑا پریشان حال تھا. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا سر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پادری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میری مشکلات بہت زیادہ ہیں، اگر میں ان کو گنوانے لگوں تو آپ تھک جائیں گے میری مشکلات سن سن کے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا جی میرے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہے، مجھے پریشانی ہے، کل کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا جی میری ایج 52 سال سے زیادہ ہے، 52 سال میری ایج. میں نے کہا جی 52 سال میں کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کو روٹی نہ ملی ہو، آپ کو کپڑا نہ ملا ہو پہننے کے لیے؟ کہتا نہیں جی مجھے پہننے کے لیے کپڑے بھی ملے ہیں، مجھے روٹی بھی ملی ہے، میری ساری ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر 52 سال خدا آپ کو روٹی کھلا سکتا ہے تو 53ویں سال کے اندر ہی آگے خدا کے پاس آٹا ختم ہونا ہے آپ کے لیے، یا خدا کے پاس آپ کے لیے وسائل ختم ہونے ہیں. خدا جب تک آپ اس زمین پر ہیں خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ آپ خدا پر یقین کریں، آپ اپنی فکریں اس پر ڈالیں. اگر 52 سال خدا آپ کو کھلاتا رہا ہے تو خدا اگلے سال میں بھی کھلائے گا، خدا کل کے دن بھی آپ کو کھلائے گا. یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ کل کے لیے فکر نہ کرو کہ کل کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا، بلکہ کل کی فکر جو ہے وہ خود کر لے گا کل. آمین. اور زبور 94 کی جو 19ویں آیت ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. میرے دل میں جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. ہاللیلویہ. جب ہمارے دل میں فکروں کی کثرت ہو میرے عزیزو تو ہمیں خداوند سے تسلی پانے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہمارا میٹر کتنا بھی بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا خدا ان تمام میٹر سے بالا تر ہے. ہمارا خدا قدرت والا ہے. آپ کو پتا ہوگا جن لہروں سے رسول ڈر رہے تھے، شاگرد ڈر رہے تھے، ان لہروں کے اوپر یسوع چل کے آ رہا تھا. پریز دی لارڈ. اور پھر نہ صرف وہ خود چل کے آ رہا تھا بلکہ پترس نے جب یسوع کو چل کر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں. یسوع نے کہا آ. صرف ایک ورڈ خداوند نے بولا. اور ایک بڑے زبردست خادم ہے، ان کی کتاب تھی ون ورڈ فرام گاڈ کین چینج یور لائف. خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. اور پترس کو جو ایک ورڈ خداوند نے دیا کہ اس کا ایک ورڈ ہی اتنا پاورفل تھا کہ وہ پانی پر چلنے لگا.
وہی لہریں جن سے وہ ڈر رہے تھے، وہی پریشانیاں، وہی آزمائشیں جو ہمیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جب خدا کا کلام ہمارے پاس ہوگا، ہم خدا کے کلام سے تسلی پائیں گے، تو میرے عزیزو ہم ان سب چیزوں پر غالب آئیں گے۔ امثال 12 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ کس سے دبتا ہے جی؟ فکر مندی سے۔ جب ہم فکر مند ہوتے ہیں نا تو ہم بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے آپ کو کیا ہوا ہے، چاہ بنا دیں؟ اسی بڑے مینو سہمے سہمے جے لگ رہے، تو وہ کہتا ہے او بس کچھ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، میرا کچھ، کیونکہ میں بڑا فکر مند ہوں۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات کیا ٹی وی میں ہمیں سننے کو ملے گی؟ اچھی بات کیا کوئی فیس بک پر ہمیں سننے کو ملے گی؟ اچھی بات خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو فکر مندی کی باتیں ملیں گی، آپ کو فکر مندی کی باتیں نظر آئیں گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بری خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا کلام اچھی خبروں سے بھرا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، خوش کرتا ہے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت پہ لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فکریں اسے دے دیں تاکہ وہ اپنا اطمینان ہمیں دے جو ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے بہت بڑا ہے۔ خدا ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے ان فکروں سے، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو تھامے رہیں، بائبل مقدس کو ڈیلی پڑھیں، بائبل مقدس کے حوالے سے بات چیت کریں، بائبل مقدس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور خدا کے کلام پر بات چیت کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو خدا کا کلام سناتے رہیں۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے، میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تقویت دیتا ہے اور خدا کے کلام سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے ہم نے زبور 94 کی 19 آیت پڑھی، میرے دل میں جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ خداوند میں بنے رہیں اور اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ جب خدا کو ہماری فکر ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری ساری ضرورتوں کو ضرور ہی پورا کرے گا۔ آئیے دعا مانگیں۔ بہروبر کے خالق اور مالک، میں اپنے ان سب عزیزوں کے لیے تجھ سے دعائے خیر مانگتا ہوں، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے وہ تیرے لوگوں پر کھل جائے، کسی چیز کی تھوڑ اور کمی ان کی زندگی میں نہ رہے۔ حکمت اور دانائی اپنے بچوں کو عطا کر، اپنے بچوں کو زور دے، قوت دے، شفا دے، اور ہر ایک ضرورت، ہر ایک احتیاج کو خداوند تو اپنے خزانے سے رفع کر دے، اور خداوند تیرے لوگ خوش ہو جائیں، تیرے لوگ شادمند ہو جائیں، تیرے لوگ دلیری پکڑیں، تیرے لوگ خداوند خدا تجھ سے برکت کو ریسیو کریں اور تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے رہیں۔ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہم سب خداوند خدا تیرا نام لیتے رہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ ہمارے لیے جلالی کام کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں اور میں تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہم بھی داؤد کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر خداوند کے ساتھ رہوں گا۔ خداوند تیری ستائش، تیری تعریف اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔